MNA शेख खुर्रम साहब और कैसर भाई, सीनियर मेंबर चिन्योट अंजुमन इस्लामिया मियाँ मुख्तार अहमद साहब, मेरे दोस्त जावेद इकबाल, मियाँ मोहम्मद नसीर साहब, मियाँ अब्दुल्ला साहब, सारे वो चेहरे हैं जिनसे मैं खैरात के एतबार से और कार खैर के एतबार से शायद बचपन से वाकिफ़ हूँ। मुझे जब मुनीर भाई ने इस बात का जिक्र किया कि शेख मोहम्मद दीन साहब की, मुझे याद आ गई। सुबह सुबह मेरे वालिद साहब और वो कार खैर के कुछ कामों पर निकलते थे। मैं छोटा था, मुझे याद नहीं किन किन कामों पर निकलते थे, मगर सुबह से शुरू होते थे और फिर मुसलसल राब्ते में रहते थे। अल्लाह ताला उन दोनों को गरीक़ रहमत करे। ये जो कैफियत है कार खैर की, ये पाकिस्तान के अंदर और कुछ बरादरियों के अंदर बड़ी अनोखी है। ये बरादरियों के अंदर भी अनोखी है। चिन्योट बरादरी जिस्माना कर कर बचपन से मैं सुनता रहा कि कारोबार के अंदर सारे हिंदुस्तान के अंदर दूर दूर तक ये गए, हिजरत की और कारोबार किया, मगर चिन्योट को नहीं भूले और चिन्योट के कल्चर को नहीं भूले और चिन्योट के साथ इनका रिश्ता कायम रहा। और आज भी वो कैफियत नज़र आती है कि बहुत सारे लोग कराची में रहते हैं, दिल उनका यहाँ लगा रहता है अपने आबाई ज़मीन के साथ, और वो कार खैर वहाँ भी करते हैं और कार खैर यहाँ भी करते हैं। और आप सब लोग जितने हैं, लाहौर से भी और कराची से भी, सबको मैं हमेशा से जावेद के वालिद साहब हाजी महबूब अलाई साहब मुझे याद है, सब लोग कार खैर में, और मैं इनके पास अपने पैसे भी डालता था और हमेशा किसी न किसी काम के अंदर हम इनके साथ लगे रहे। कुछ चीज़ भी यहाँ दी गई, मगर यहाँ क्या शील्ड मिलेगी? असल शील्ड तो अल्लाह में आके मिलेगी है। असल अप्रिसिएशन तो वही है ना, उसी के लिए तो आप काम भी करते हैं। एक तो होता है सेकुलर जज्बा के गरीब को देखा, उसका दर्द दिल में पैदा हुआ, कुछ काम किया। ये पाकिस्तान के अंदर एक अनोखा जज्बा है। यू आर वन ऑफ दैट आउटस्टैंडिंग कम्युनिटी हु डज दैट। आपने जिन चीज़ों का जिक्र किया, अस्पताल LRBD के साथ चला रहे हैं, स्कूल केयर फाउंडेशन के साथ चला रहे हैं, वैसे भी एक अस्पताल 60 बेड का वो भी आप चला रहे हैं। और पाकिस्तान में एक अजीब कैफियत ये है कि लोग रोज़ाना, मुझे सामना है इस बात का, रोज़ाना आपके कार खैर के हवाले से लोग हुकूमत पर भी भरोसा करते हैं, मगर अपने ऊपर बहुत भरोसा करते हैं। मैं समझता हूँ कि पैसे की कभी अच्छे काम के अंदर मुझे ज़िंदगी में कभी कोई किल्लत नहीं, कभी भी नहीं। लोग कहते हैं कैसे होगा, और मुझे मालूम है कि अगर अच्छा काम करने वाले, जिनके ऊपर लोगों को भरोसा हो, तो लोगों के दिल और लोगों की जेबें उनके लिए खुली रहती हैं, माशाअल्लाह। तो मैं ये तारीफ़ करना चाहता था पूरी कम्युनिटी की। अच्छा, इसके अंदर कम्युनिटी का एक कल्चर भी पिन्हा हो जाता है। जब ख्याल आता है कि जनाब 1890 से ये आपने अंजुमन बनाई हुई थी और आपके बुज़ुर्गों ने ये काम किया था, जो सब्सिक्वेंट जनरेशन आती है वो भी यही ख्वाब देखती है। वो भी ये देखती है कि ये इज़्ज़त यहाँ पर जो मिलती है दुनिया के अंदर, और आखिरत में तो उससे भी कहीं ज़्यादा मिलती है। और कल ही मैं सीरतुन नबी के एक इजलास में था, तो मुझे वो कार खैर का जज्बा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चलता हुआ नज़र आया। और एक हदीस है, जो मैं वाक़या है, जो मैं बहुत सुनाता हूँ, अपने हाथ से भी करते थे सब कार खैर। तो वो और ये जो कार खैर है, इसका तो कुरान के अंदर भी अल्लाह ताला फरमाता है कि कोई है जो अल्लाह को कर्ज दे, या आप कर्ज दे रहे हैं, और किसको दे रहे हैं? अल्लाह को कर्ज दे रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी का जगह पर ये कहा कि अल्लाह को कर्ज देना है, तो सहाबी एक बड़े मुताज्जिब हुए, उन्होंने कहा कि अल्लाह को कर्ज देना है? तो मेरे नबी ने फिर ये कहा कि हाँ, अल्लाह को कर्ज देना है, और अल्लाह बड़ा मल्टीप्लाई करके वापस करता है। वो तो आखिरत में मल्टीप्लाई करके वापस करता है। आप सब लोग यहाँ पर हैं, और आप ही की ज़बानों से मैं सुनता रहा हूँ कि जो लोग ज़कात और खैरात के अंदर फरावानी रखते हैं, वो मुझको ये कहते हैं कि जितना हम देते हैं अल्लाह ताला उससे ज़्यादा हमारे लिए दरवाज़े खोलता है। तो वो तो आखिरत की बात। तो वो साहबी कहने लगे कि मैं आप अपना हाथ मेरे हाथ में दीजिए, और हाथ हुजूर का पकड़कर
انہوں نے کہا کہ اللہ کو قرض چاہیے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ کہا ہاں اللہ کو قرض چاہیے. تو کہنے لگے کہ اب دیکھیں نا، مطلب وہ جذبہ، وہ لیڈرشپ کہ جس انداز سے لوگوں نے کار خیر کیا ہمارے نبی کی زندگی میں، اور میرے نبی نے جس طرح سے کیا، وہی واقعات ہم کو متاثر کرتے ہیں اور وہی پھر ہم اپنی زندگیوں پر مسلط کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی میرا ایک باغ ہے جس میں 500 یا 600 پیڑ ہیں، اور اس کے اندر میرا گھر ہے، میں نے اللہ کو آج قرض پہ دیا. اور گھر گئے، اور گھر پہنچتے ہی انہوں نے دور سے آواز دی کہ اپنی بیوی کو، اور کہا کہ یہ گھر تمہارا اور یہ باغ میں نے قرض پر دے دیا اللہ کو. تو بیوی بھی آپ جیسی نیک خاتون ہوں گی جو یہاں بیٹھی ہیں، بیوی نے بھی اپنے بچوں سے کہا کہ چلو باہر آ جاؤ، یہ گھر اور یہ باغ جو ہے یہ اللہ کو قرض پر دے دیا ہم نے. تو آپ لوگوں نے بھی وہ قرض دیا ہے، اور یہ ایک انداز ہے جس کی بنیاد پر آپ کو بھی تسلی اور کام کر کے خوشی ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے اصل مذہب کی اسپرٹ. اور کل ہی میں کسی سے اس بات کا ذکر کر رہا تھا کہ میں بھی آپ کی طرح بہت ساری جگہوں پر دنیا میں گیا ہوں. میں نیو آرلینز میں جب مثال کے طور پر سیلاب آیا اور سارا شہر ڈوب گیا، تب میں شکاگو میں تھا اس وقت. یہ ہمارے ارتھ کویک کے زمانے کی 1-2 سال پہلے کی بات ہوگی. سارا امریکہ، سب لوگ یہ کہتے تھے کہ حکومت کیا کرے گی، حکومت کو یہ کرنا چاہیے، حکومت کو یہ کرنا چاہیے. ہمارے ہاں زلزلہ آیا تو لوگوں نے حکومت کی فکر نہیں کی. 20-20 گھنٹے کا ٹریفک جیم ہو گیا، آپ جیسے لوگوں کا اپنی گاڑیوں میں سامان ڈال کر آپ نکل گئے. یہ فرق امریکہ جو پڑھا لکھا قوم اور بڑا سمجھتے ہیں اپنی قوم کے لیے کرتا ہوگا، اور یہ پاکستان کا جذبہ جو زلزلے میں نظر آتا ہے، ہر کیفیت میں نظر آتا ہے. کووڈ کے اندر آپ دیکھیے کہ آپ سب لوگ یہاں بیٹھے ہیں، آپ سب لوگوں نے اپنی جیبوں کے اندر ہاتھ ڈالا اور اس کا اہتمام کیا کہ کووڈ کے اندر لوگ بھوکے نہ رہیں. بہت بڑی بات. یہی چیز تو اللہ کو شاید پسند آتی ہوگی، اسی وجہ سے آپ کے اوپر کووڈ کا اتنا حملہ نہیں ہوا. مگر میں آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ ابھی ہے، احتیاط اپنی جاری رکھیے. میرے دوست جاوید آنے کو تیار نہیں تھے کہ یہاں پر کووڈ کا معاملہ کیا پتہ کچھ ہو جائے، تو لہٰذا احتیاط جاری رکھیں. اور 3 ہی چیزیں ہیں، زیادہ لمبی تو نہیں ہے نا. ماسک پہن لیں، ہاتھ دھوئیں، دوسروں سے فاصلہ رکھیں. اور اپنے لیے نہیں، ممکن ہے آپ بڑے بہادر اور تگڑے ہوں، میرے لیے کریے، اپنے رشتہ داروں کے لیے کریے جو اتنے بہادر اور اتنے تگڑے نہیں ہیں جتنے آپ ہیں. تو لہٰذا یہ وہ ڈسپلن اپنے ساتھ رکھنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں جب آ رہا تھا لاہور میں ایک پاپولیشن ٹاسک فورس پرائم منسٹر نے بنائی ہے جس کا مجھے ذمہ دار بنایا. تو میں پنجاب کے اندر اس کی پروگریس دیکھنا چاہتا تھا. تو لاہور آ رہا تھا تو بارش تھی اور یہ سب کچھ تھا. تو میں نے کہا بھائی گاڑی میں جائیں گے، چنیوٹ بھی گاڑی میں جائیں گے. اچھا تو میرے لوگوں نے کہا کہ جی ہم گاڑی میں نکلتے ہیں تو اتنی دقت ہوتی ہے لوگوں کو، اور یہ کہ جناب 2 ایڈمنسٹریشن، ایک پنڈی کی اور پھر اسلام آباد کی، اور پولیس کھڑی ہوگی اور یہ ہوگی. تو کیونکہ آب و ہوا کا ڈر تھا تو اس بات کا امکان تھا بال آپ بچ گئے کہ میں گاڑی میں آتا اور خواہش گاڑی میں آنے کی تھی. مگر ایک حدیث مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی ہے کہ پبلک کے اندر بہت ساری، مجھے کل اتفاق سے بہت ساری حدیثیں یاد آ رہی تھیں. کیونکہ دیکھیں نبی کے ساتھ جو محبت ہے نا، وہ کسی نے کیا خوب کہا کہ یہ تو بھلا ہو چائنا کا کہ وہ جو یہ لڑیاں بنا دیتے ہیں ہری ہری، یہ ہم لگا دیتے ہیں تو ہم اظہار اپنے نبی سے محبت کا کر لیتے ہیں، ورنہ ہمارے اخلاق اور کردار سے لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ ہم محبت کرتے ہیں. تو لہٰذا یہ میرے لیے اور آپ کے لیے بڑے سوچ کا مقام ہے. تو جب میں یہ باتیں کرتا ہوں کہ لوگوں کو دقت ہو اور سب کچھ، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار سے گزر رہے تھے تو کچھ لوگ وہاں کھڑے تھے، کچھ زور زور سے بات کر رہے تھے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ دھیمے آواز میں بات کرو، دوسروں تک آواز اونچی نہ پہنچے. ایک اسی وقت دوسری بات کہی، دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ نظریں نیچی رکھو. یہ جو
حجاب ہے، یہ نظروں کا بھی حجاب ہے، نظریں نیچی رکھو، آرام سے اپنے آپس میں بات کرو ہلکے لہجے میں۔ اور تیسری بات یہ کی کہ ایسے مت کھڑے ہو اور ایسے مت گزرو کہ دوسروں کو تکلیف ہو۔ تو اگر میں گاڑی میں آتا تو دوسروں کو بھی تکلیف ہوتی، مگر یہ کہ کم سے کم آپ کے جذبات کی عکاسی آپ سب لوگوں نے کر دی، یہاں تک کہ گاڑی کی قیمتیں بھی کم ہو جاتی ہیں بار بار یہاں چنی اٹھانے سے۔ تو 2 MNAs یہاں موجود ہیں، میرے پاس پوری فائل آپ نے دے دی ہے اس سڑک کے حوالے سے، میں بھی کوشش کروں گا۔ 2 MNAs موجود ہیں، ان کی کوششیں بھی رہیں گی، مگر یقیناً میں فائل دیکھ کر CM صاحب سے ڈائریکٹلی اس بات پر بات کروں گا۔ عام طور پر ہم کہیں جاتے ہیں تو اس بات کا ضرور ذکر ہوتا ہے کہ جی یہ حکومت یہ کرے اور یہ کرے۔ آپ کے یہاں اپنے کام کے اندر آپ خود کفیل اپنے جیبوں کے اندر ہاتھ ڈال کر آپ کار خیر کرتے رہتے ہیں، اور یہی شاید وہ جذبہ ہے جس کی وجہ سے یہ قوم ماشاءاللہ یکجا بھی ہے، اور اس قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو رحم کیا ہے وہ انہی جذبات کی وجہ سے کیا ہے۔ ایک بے چینی میں پاتا ہوں لوگوں کے اندر، ہر جگہ تقریباً یہی بات ہوتی ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، وہ کیا کر رہا ہے، میں یہ کر رہا ہوں، میں یہ نیکی کر رہا ہوں۔ تو یہ جذبہ ریاست مدینہ اصل میں اسی جذبے کا ایک تصور ہے، اور کار خیر کا جذبہ تو اتنا بڑا تھا۔ لوگ یہ کہتے ہیں، بلکہ لوگ نہیں، تاریخ یہ کہتی ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنی بھی رقم آئی دوسرا دن اس رقم نے نہیں دیکھا ان کے پاس، اسی دن میں ڈسٹریبیوشن ہوتا، اسی دن میں۔ اور یہی سنت بی بی عائشہ کے پاس لاکھوں درہم آئے اور شام ہونے سے پہلے سب کچھ ڈسٹریبیوٹ ہو گیا۔ رات کو کھانے پر اپنے ساتھ جو رہتی تھی خدمت کرنے والی خاتون، اس کو کہا کہ کیا ہے؟ اس نے کہا کچھ نہیں، 1 درہم بھی آپ رکھ لیتی تو ہم کو کچھ آج رات کے لیے کچھ ہو جاتا۔ سوکھی روٹی منگا کر اس پر گزارا کیا۔ تو وہ نبی جس نے ایسے ایسے لوگوں کو انسپائر کیا، وہ انسپریشن آپ تک پہنچ رہی ہے، اور اسی اعتبار سے یہ ریاست مدینہ کا تصور یہ وہ ہے کہ پسا ہوا طبقہ اور جو طبقہ اٹھ نہیں سکا، تعلیم، صحت اور ویلفیئر، ہیلتھ، ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر پر جو قومیں توجہ دے لیں، اور ہمارا تو ٹریڈیشن ہی ہے بہت لمبا، ہم تو کرتے یہی رہے ہیں۔ تو ہیلتھ، ایجوکیشن اور ویلفیئر پر آپ جیسی کمیونٹی جس انداز سے اس کے اوپر توجہ دیتی ہے، تو میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور صدر کے منصب سے تو ظاہر کرتا ہی ہوں، کیونکہ یو آر شیئرنگ دا ریسپانسبلٹی آف دا گورنمنٹ، بٹ دا گورنمنٹ از یو۔ یعنی گورنمنٹ تو گورنمنٹ تو اس کا نام ہے کہ جو پولیس والا ہو جو راستہ آپ کے لیے کر دے کہ بھئی تم یہاں سے پہلے گزر جاؤ، تم یہاں سے گزر جاؤ۔ یہ FBR گورنمنٹ نہیں ہے جس کا ذکر آپ نے کیا کہ یہ تو رکاوٹیں ہیں، یہ تو وہ ہے کہ یوں کھڑا کر دیا ہے، کبھی کسی کو کوئی تنگ ہو رہا ہے، کبھی کوئی تنگ ہو رہا ہے۔ گورنمنٹ جو ہے وہ حکمرانوں کو نہیں ہوتی، وہ خدمت کرنے والوں کی گورنمنٹ ہوتی ہے، اور انشاءاللہ آپ اس کے اندر پاکستان کے اندر بھی آپ ہی لوگوں کی وجہ سے آپ یہ تبدیلیاں انشاءاللہ دیکھتے جائیں گے، اور کوئی وجہ نہیں کہ اتنی اچھی قوم کو اللہ تعالیٰ خود بھی ترقی نہ دے۔ اور پچھلے چند سالوں کا کیا کس حد تک میں آپ کا ذکر کروں کہ میں انٹرنیشنل فورمز میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھو یہ کتنے بڑے دل والی قوم ہے کہ 35 لاکھ افغان ریفیوجیز کو رکھا، منہ سے کہا نہیں، ایک مطلب کسی سیاستدان، کسی پارٹی کے لیڈر نے یہ نہیں کہا کہ ان کو واپس بھیجو۔ اور وہ جو لوگ ہمیں نصیحتیں کرتے رہتے ہیں ہیومینٹی کی، اقدار کی، ہیومن رائٹس کی، وہاں وہ 100 ریفیوجیز بھی آج لینے کو تیار نہیں، ڈوبنے دیتے ان کو میڈیٹرینین میں، لینے کے لیے تیار نہیں۔ تو فرق تو ہوا نا، چاہے کوئی مانے نہ مانے، فرق تو ہوا کہ آپ کون ہیں اور وہ کون ہے۔ یہ موریلٹی کی بات ہے۔ ہمیں نصیحت کرنے والے ڈوبنے دیتے ہیں، مرنے دیتے ہیں، قانون پاس کرتے ہیں کہ گھسنے نہیں دیں گے، دیواریں کھڑی کرتے ہیں، اور آپ جو ہے دل کھول کر خود ہی ان کو آپ نے اپنایا۔ تو خواتین و حضرات، چنیوٹ برادری کے میرے دوست کراچی سے اور لاہور سے اور چنیوٹ سے، آپ سب لوگوں کو میں وہ سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ قوم کی خدمت جاری رکھیں، اور انشاءاللہ چلتے چلتے کوشش پوری کروں گا
کہ سڑک ضرور بن جائے.